बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज थोड़ा सा हम माजी को खंगालेंगे और जायज़ा लेंगे ईरान और इज़राइल के तल्लुकात का। क्या आप जानते हैं कि इज़राइल को मजबूत करने में ईरान का काफ़ी हाथ रहा है। एक और आपको हैरान कुन बात बताऊं कि जब 1980 से 1988 तक ईरान और इराक की जंग रही तो उस दौरान इज़राइल ने ईरान को तकरीबन 1,500 मिसाइल वो सद्दाम के खिलाफ दिया था। एक और इंतहाई अहम बात, जब इज़राइल का वजूद अमल में आया तो सबसे जो इब्तदाई मुमालिक थे इज़राइल को तस्लीम करने वालों में, उनमें एक ईरान था और एक तुर्की था। फिर ईरान ने इज़राइल को बहुत ज़्यादा तेल फराम किया क्योंकि इज़राइल की जो सनती तरक्की थी उसके लिए फ्यूल की ज़रूरत थी और इज़राइल अपनी ज़रूरत का सिर्फ 40% तेल पैदा कर रहा था। लिहाजा ईरान ने इज़राइल को तेल दिया। इसके बदले में जो इज़राइल की तंजीम थी, खुफिया तंजीम मूसाद बदनाम ज़माना, उसने जो ईरान की खुफिया एजेंसी थी सावाक, उस वक्त उसका नाम था, उसको तरबियत दी। इसके अलावा ईरान ने जो है वो इज़राइल से अपनी फ़ौज के लिए भी मदद तलब की और इज़राइली वो ईरान की फ़ौज को तरबियत देते और लड़ाई का हुनर सिखाते। लेकिन इनमें से ज़्यादातर बातें उस दौर की हैं जब ईरान पर शाह ईरान की हुकूमत थी। जब 1987 में आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया तो उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान वो काफ़ी तल्लुकात वो सर्द मैरी का शिकार हो गए। लेकिन इसमें ब्रेक थ्रू उस वक्त आयतुल्लाह खुमैनी मौजूद नहीं थे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इराक एक तगड़ी ताकत थी और सद्दाम हुसैन के अज़ाइम भी ढके छुपे नहीं थे, तो उस जंग में बहरहाल जो 80 से 88 के दरमियान लड़ी गई, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया कि दोनों मुल्कों में जंग बंदी हो जाए, उसमें बहरहाल इज़राइल ने जो है वो सद्दाम के खिलाफ ईरान को मिसाइल दिए थे। ये काफ़ी सारी जो है वो किताबों में मौजूद है। उसके बाद इनके जो तल्लुकात थे वो गर्म सर्द का शिकार रहे। फिर जो ईरान के रूहानी पेशवा हैं सैयद अली खामेनी मौजूदा, उन्होंने ऑफिशियल और पॉलिसी बयान जारी कर दिया कि इज़राइल का बैतुल मुक़द्दस पर गासबाना और नाजायज़ कब्ज़ा है। फिर उसके बाद इन दोनों मुल्कों के दरमियान वो तल्लुकात वो दिन ब दिन ख़राब होते चले गए। 2005 में महमूद अहमदीनेजाद जो ईरान के सदर बने, पहले वो तेहरान के मेयर थे, जब वो सदर बने तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो है वो इज़राइल को सफ़े हस्ती से मिटाने की बातें करना शुरू कर दी। और महमूद अहमदीनेजाद वो पहले सदर थे जिन्होंने वो जो होलोकॉस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको मजाक करार दिया था, वहम करार दिया था। और ये भी आपके लिए हैरानगी की बात होगी कि इज़राइल के अलावा जहां पे सबसे ज़्यादा यहूदी बसते थे उस जगह का नाम ईरान था। जी, ईरान में इज़राइल के बाद सबसे ज़्यादा यहूदी आबाद थे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब इस्लामी इनकलाब आया तो उसके बाद वो यहूदी वो रज़ाकाराना तौर पर जो है वो वहाँ से चले गए, ज़्यादातर जो है वो वहाँ से चले गए। उसके बाद एक मरला आया कि इज़राइल ने लबनान पर हमला किया और कुछ देर के लिए
لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اس نے قبضہ کر لیا۔ ان حالات کو دیکھ کر اسرائیل یہ کہتا ہے، اسرائیل کا الزام ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے وہ ان کے مقابلے کے لیے حسن نصر اللہ کی قیادت میں حزب اللہ کو کھڑا کیا۔ یہ اسرائیل کی طرف سے الزام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن علاقوں میں حزب اللہ موجود ہے وہ لبنان کے جو علاقے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ شیعہ آبادی پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد باضابطہ جنگ جاری رہی شام اور اسرائیل کی۔ اس میں ایران بشار الاسد جو شام کے صدر ہیں ان کی جو ہے وہ حمایت کرتا رہا۔ پھر جو سب سے زیادہ جو اس میں اہم موڑ آیا وہ آیا 1 اپریل کو۔ 1 اپریل کو اسرائیل نے نواتم ایئرپورٹ سے اس کے طیاروں نے اڑان بھری اور دمشق میں ایران کے ایک قونصلیٹ کو نشانہ بنایا، جس میں رپورٹس کے مطابق مختلف رپورٹس ہیں، یعنی 7 افراد کی بھی ہیں اور 11 افراد کی بھی ہیں کہ 11 افراد اس میں جاں بحق ہوئے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ کہ اس میں ایران کے 2 بریگیڈیئر جنرلز بھی شامل تھے، جن کی نماز جنازہ روحانی پیشوا سید علی خامنائی نے خود پڑھائی۔ لیکن اس کے بعد ایران نے وعدہ کیا اپنی قوم کے ساتھ اور اعلان کیا کہ وہ ان کا بدلہ وہ لازمی لے گا، اور پھر اسی طرح ہوا۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے وہ 300 ڈرونز اور میزائلز کے ساتھ اسرائیل پہ حملہ کیا۔ یہ اسرائیل کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا، یہ واقعہ ہے کہ کسی ملک نے براہ راست اس پر میزائل داغے، یعنی حماس اور اس کی تو وہ چپکلش وہ کافی سالوں سے جاری ہے۔ پی ایل او کے ساتھ بھی اس کی جھڑپیں تھیں، لیکن ایک دوسرے ملک کی طرف سے یہ اسرائیل پر پہلا حملہ تھا اور اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کا پہلا امتحان تھا۔ لیکن اس ڈیفنس سسٹم میں اسرائیل کی اردن مدد کر رہا تھا، فرانس مدد کر رہا تھا، برطانیہ مدد کر رہا تھا اور امریکہ مدد کر رہا تھا۔ بہرحال یہ بین الاقوامی جریدے وہ رپورٹس چھاپ رہے ہیں کہ صرف ایران کے ڈرونز کو اور ایران کے میزائلز کو روکنے کے لیے یا ناکارہ بنانے کے لیے وہ اسرائیل کا $1 ارب 1 بلین ڈالر جو ہے وہ خرچ آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ سرد گرم تھے ایران اور اسرائیل کے، لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ جب ایران اور اسرائیل کے تعلقات میں گرم جوشی تھی تو اس وقت رضا شاہ پہلوی وہ ایران کے تخت پر براجمان تھے۔ اس دور میں بڑی گرم جوشی تھی ایران میں اور اسرائیل میں، لیکن اس کے بعد جب اسلامی انقلاب آیا تو اس کے بعد اس میں جو ہے وہ مد و جزر آتا رہا۔ لیکن آج کل جو خطے کی کشیدگی ہے وہ ایک بہت بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ ایران کے میزائل حملوں کے بعد اسرائیل نے ابھی تک اس کی جوابی کارروائی نہیں کی، کیونکہ ایران کا موقف یہ تھا اور 100% درست تھا کہ انہوں نے جو دمشق میں قونصلیٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کا بدلہ لیا ہے، اور ویسے بھی غزہ کی صورتحال کی وجہ سے اسرائیل پر بین الاقوامی دباؤ وہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ہر ملک میں تقریباً مظاہرے ہو رہے تھے اور جو ویڈیوز آ رہی تھیں غزہ سے، فلسطین سے، بچوں کی، عورتوں کی، تو ان ویڈیوز نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا، حتیٰ کہ اسرائیل کے اندر بھی وہ بنجمن نیتن یاہو جو کہ وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، ان کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے ہوئے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایران کا حملہ تھا، جوابی کارروائی تھی، یہ بنجمن نیتن یاہو کے جو سیاسی کیریئر ہے اس کو ختم کر دے گا، کیونکہ اسرائیل نے کبھی بھی توقع نہیں کی کہ وہ اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، اس کے پیچھے فرانس جیسی طاقت کھڑی ہے، کوئی ملک جرأت کرے گا کہ وہ اسرائیل پہ
جو ہے وہ حملہ کرے، لیکن ایران نے حملہ کیا، اس نے انیشیٹو لیا۔ بہرحال اس سارے کھیل میں جو ہے وہ سعودیہ کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ سعودیہ، متحدہ عرب امارات اور بحرین، یہ وہ ممالک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ معاملات کو نارمل کر چکے ہیں، اور یہ تینوں ممالک بڑی کوشش کر رہے تھے غزہ کے واقعے سے پہلے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں کہ باقی جو مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور اسرائیل کے ساتھ وہ جو ان کی دشمنی ہے اس کو وہ ختم کر دیں، اس کی مصنوعات کا جو بائیکاٹ کا سلسلہ ہے اسے بھی ختم کر دیں۔ بہرحال یہ سعودیہ اپنے طور پر جو ہے وہ کوششیں کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان پر بھی وہ کافی دباؤ تھا اور دباؤ ہے کہ سعودیہ اور پاکستان مل کر وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، لیکن جب تک عمران خان وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کسی بھی ایسی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو اور قائد اعظم محمد علی جناح کو کیا جواب دیں گے۔ یعنی یہ تو ریپورٹڈلی ہے، حامد میر بھی اس کا انکشاف کر چکے ہیں کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ تھے وہ عمران خان کو قائل کرتے رہے کہ اسرائیل کے ساتھ وہ معاملات کو اگر ہم نارمل کر لیں یا ہم تسلیم کر لیں تو ہمیں بہت زیادہ وہ فوائد مل سکتے ہیں، فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب پھر رجیم چینج آپریشن آپ کے سامنے ہے، یعنی 2022 میں عمران خان کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ پی ڈی ایم آ گئی، تمام جو اپوزیشن جماعتیں تھیں۔ پھر 8 فروری کو الیکشن ہوا، آپ کے سامنے ہے وہ ریزلٹس کیوں چینج کیے گئے، عمران خان کو کیوں نہیں آنے دیا گیا۔ اس کے پیچھے بھی مبصرین کہتے ہیں کہ اصل لارجر جو پکچر ہے، جو بڑا ایجنڈا ہے، وہ یہی ہے کہ امریکہ کی بالادستی تو تسلیم کی جا چکی، یعنی وہ ڈونلڈ لو کا سائفر آپ کو یاد ہوگا، تو اب اسرائیل کو کسی نہ کسی صورت میں وہ تسلیم کر لیا جائے اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو وہ نارمل کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اصل اسرائیل کی اور ایران کی جو ٹسل یا جو مین وجہ تھی وہ سید علی خامنائی کا آفیشلی بیان تھا کہ اسرائیل وہ بیت المقدس پر وہ قابض ہے، اس نے قبضہ کر رکھا ہے جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس کے بعد وہ معاملات وہ کافی خراب ہوتے گئے، اور اس کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہر شخص رائے رکھنے میں آزاد ہے، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، کوئی کہتا ہے جی کہ یہ ساری جو ہے وہ نور کشتی ہے، ان کے درمیان جو ہے نا وہ کوئی جنگ نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی تعلقات جو ہے وہ خراب نہیں ہے، لیکن میں نے بتایا کہ ہر کسی کو رائے رکھنے کا حق ہے، ہر کسی کی رائے کا احترام ہے، لیکن معاملات ایران اور اسرائیل کے وہ ٹھیک نہیں تھے، ٹھیک نہیں ہیں، اور جب ٹھیک تھے تو اس وقت ایران پر وہ رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی۔ بہرحال یہ میں تھوڑا سا یعنی وہ کیونکہ پھر ویلاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا میں نے کہا کہ آپ کو وجہ بتا دوں یہ جو ایران اور اسرائیل کی آج کل ٹسل چل رہی ہے اس کے جو ہے محرکات وہ کیا ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستانی سیاست پہ۔ آج کا دن وہ پاکستانی سیاست کے لیے بڑا دھواں دھار تھا، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی سیاست اڈیالہ جیل کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور اڈیالہ جیل میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے عمران خان وہ قید ہیں۔ آج انہوں نے صحافیوں سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ تمام حالات کا جو ذمہ دار ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف منیر کو قرار دیا ہے۔ اور ایک اور بات جو صحافیوں نے باہر کا رپورٹ کی ہے کہ آج عمران خان کی صورتحال بالکل وہ تھی جو آپ نے ٹی وی پہ دیکھی ہوگی کلبھوشن یادو کی، جب ملاقات کرائی گئی تھی ان کی
اس کی فیملی کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فون پر بات کر رہے تھے، درمیان میں بلٹ پروف جو ہے وہ شیشہ لگا ہوا تھا۔ تو آج بالکل وہی سچویشن تھی، 9 فٹ کا، کوئی 10 فٹ کا کہہ رہا ہے کہ درمیان میں جو ہے وہ شیشہ تھا، بڑا مضبوط شیشہ تھا، اور براہ راست انٹر ایکشن کی جو ہے وہ اجازت نہیں تھی۔ صحافیوں کو بھی اب منع کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے سوالات کیے براہ راست تو پھر آپ کو اس میں جیل میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا، جو میری عمر کے ویورز ہیں ان کو یہ بات اچھی طرح یاد ہوگی، یا انہوں نے سنی ہوگی یا کتابوں میں پڑھی ہوگی، کہ جب بھٹو صاحب اور ضیاء صاحب کی جو کلیش چل رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن اور بھٹو صاحب میں مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں، تو ضیاء صاحب نے جو ہے وہ مارشل لاء لگا دیا، حکومت برطرف کر دی، بھٹو صاحب جیل میں چلے گئے۔ تو اس وقت ایک فقرہ بڑا مشہور ہوا تھا، اور وہ فقرہ یہ تھا کہ اب سچویشن یہ ہے کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، یعنی یا ضیاء صاحب ہیں کیونکہ وہ آئین توڑ چکے تھے اور مارشل لاء لگا چکے تھے، اور جو ہے نا وہ بندے دو ہیں، دوسری طرف بھٹو صاحب تھے۔ بھٹو صاحب پہ جو ملبہ تھا وہ مشرقی پاکستان کا بھی تھا، بھٹو صاحب پہ بہت سارا ملبہ تھا۔ وہ پھر ضیاء صاحب کو جس طرح ٹریٹ کرتے تھے، جرنیلوں کو جس طرح ٹریٹ کرتے تھے، جس طرح انہوں نے جو ہے وہ جنرل گل حسن سے استعفیٰ لیا تھا، یعنی وہ بندوق کے زور پر، تو یہ بہت ساری معاملات تھے بھٹو صاحب کے بھی۔ تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ ان میں سے ایک رہے گا۔ پھر سب لوگوں نے دیکھا یا پڑھا کہ ضیاء صاحب سروائیو کر گئے، اور بھٹو صاحب کو ایک کوئی پرانی ایف آئی آر تھی قصوری صاحب کے قتل کی، اس میں بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، جس کا حال ہی میں سپریم کورٹ نے دوبارہ جائزہ لیا ہے اور انہوں نے قرار دیا ہے کہ بھٹو صاحب کو اپنے دفاع کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ بہرحال جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو کون سا دفاع کا حق آج کل کون سا دیا جا رہا ہے؟ تو اب سچویشن مبصرین کے مطابق وہی بن چکی ہے، کیونکہ عمران خان نے جو ہے وہ بڑی سخت اور بڑی خطرناک گفتگو کی ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر میری بیگم بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو میں آخر دم تک جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کا وہ پیچھا کروں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جتنی بھی پاکستان میں صورتحال ہے، معاشی کہہ لیں، سیاسی کہہ لیں، یا الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں، ان سب کا ذمہ دار ریپورٹڈلی انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جب بھاول نگر کا واقعہ آیا تو یہ دو بھائیوں کی صلح نہیں تھی، بلکہ یہ طاقتوروں نے غلاموں کو پھینٹا لگایا اور پھر غلاموں سے معافی بھی منگوائی اور پھر غلاموں سے نعرے بھی لگوائے۔ یہ تو ہر کسی نے خیر سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ پولیس کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر ان کو دو بھائیوں کی لڑائی قرار دیا گیا۔ اور حالانکہ میں نے ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ اس ملک میں ایک بڑا بھائی ہے فوج، اس ملک میں ایک منجھلا بھائی ہے درمیانہ پولیس، اور اس ملک میں ایک اور بھائی بھی ہے جس کا نام عوام ہے یا عوام خان ہے۔ تو یعنی یہ جو ہے وہ دو بھائیوں کی لڑائی یا دو ہاتھیوں کی لڑائی میں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ پسنا جو ہے نا وہ گھاس میں ہوتا ہے، تو ان کی لڑائی میں عوام کافی پسی ہے۔ 2 سال آپ نے دیکھا ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہوا ہے، بڑے بھائی نے کیا کیا ہے، درمیان والے بھائی نے کیا کیا ہے، اور چھوٹے بھائی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال معاملات کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہے، معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم اگر امید رکھیں کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ کوئی معاشی بحالی ہونی جا رہی ہے یا کوئی معاشی تبدیلی ہونی جا رہی ہے، تو اس وقت تک جب یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں تو اس وقت تک تو اس کی کوئی امید جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آتی۔ بہرحال میں نے کل آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ علامہ اقبال جو ہے وہ شیر میسور فتح علی خان ٹیپو کی قبر پر گئے، تو وہاں پہ وہ قبر پر 2 گھنٹے وہ بالکل اکیلے بیٹھے رہے، مراقبہ کرتے رہے۔ جب وہ باہر آئے تو ان کی آنکھیں ایک تو سرخ تھیں اور دوسرا ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ تو لوگوں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اندر آپ نے کیا کیا؟
یا آپ کو ٹیپو کی قبر سے کیا پیغام ملا، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ مجھے یہ پیغام ملا ہے اندر سے کہ جب آپ مردوں کی طرح اگر زندہ نہ رہ سکیں تو پھر مردانہ وار لڑ کر مر جائیں۔ یہ جو ہے وہ اصل زندگی کا راز ہے، زندگی کا راز اسی میں ہے۔ یہ ڈاکٹر اقبال نے وہ مزار سے باہر آ کر کہا تھا۔ تو میرا خیال ہے یہ واقعہ عمران خان بھی جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سائفر میں جو ہے وہ ضمانت ہو جائے یا کیس سزا معطل ہو جائے تو باہر تو مجھے آنے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ القادر ٹرسٹ، اس میں گرفتاری ڈال دی جائے گی، باہر مجھے نہیں آنے دیا جائے گا۔ عمران خان اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ ان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا، اور یہ جو باہر سلسلہ سارا چل رہا ہے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا، لیکن یہ ملکی مفاد میں تو نہیں ہے۔ بہرحال اگر جو ہے نا وہ ضدیں پوری کرنی ہے اور سکور سیٹل کرنا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، آپ کریں، آپ بڑے آدمی ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو صرف یہیں اپنے جو ہے نا وہ جذبات کا اظہار کرتے رہتے ہیں یا بھڑاس نکالتے رہتے ہیں، تو اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پہلے بھی نہیں ہوا خیر، اور آئندہ بھی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ اب لوگ جو ہے وہ کھلے عام کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی قبر ایک ہے اور بندے دو۔ ہم تو نہیں چاہتے کہ جو ہے نا وہ ایک پاکستانی ادارہ ہے ظاہر ہے، اور پھر ادھر سے اگر آپ دیکھیں تو جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس جو ہے فوج ہے، کوئی شک نہیں ہے، وہ فوج کے سربراہ ہیں، ان کے پاس طاقت ہے۔ اگر ہم دوسری طرف حقیقت کو دیکھیں تو عمران خان نے 70% ووٹ لیے ہیں، آئین عمران خان کے ساتھ ہے، قانون عمران خان کے ساتھ ہے، ووٹ آپ نے دیکھ لیے، ووٹ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ٹکر ہے یہ پاکستان کے اور پاکستانیوں کے مفاد میں نہیں ہے، باقی ہماری تو اتنی عقل ہے نہیں۔ اس کے بعد وہ جو انقلاب تھا، جو 200 یونٹ فری دینے تھے بجلی کے مسلم لیگ نون نے اور میڈم میک اپ بانو نے، ٹک ٹاکیاں نے، وہ انقلاب پہنچ گئے تندور پہ۔ یہ ان کا پہلے دن سے یہی وتیرہ ہے، پہلے دن سے یہ یعنی شروع کرتے ہیں یہاں سے، اور پھر ان کی 2 روپے کی روٹی، سستے پلانٹ، پھر کباڑ میں ان کو بیچا جاتا ہے۔ پوچھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے نا، یعنی آڈٹ وغیرہ جو کوئی پوچھنے والا کہ وہ پلانٹ کدھر گئے، وہ سستی روٹی والے، جب 2 روپے روٹی والا جو ہے نا وہ شوشہ چھوڑا گیا تھا اور گلی گلی میں پلانٹ لگے، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ دے دیے گئے، ٹھیکے دے دیے گئے، بڑا لوگوں نے مال بنایا اس میں۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ ایئر ایمبولنس کا جو ٹینڈر ہے وہ بغیر کسی اس کے کوئی وزیر اعلیٰ صاحبہ کی سسرال میں، کوئی ان کو یعنی بیٹی کے سسرال میں، داماد وغیرہ میں، وہاں پہ جو ہے نا ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کا جو انقلاب آتا ہے نا وہ پھر تندور پہ آتا ہے۔ یہ ان کو اب اس خاندان کو 35-40 سال ہو گئے ہیں، اس خاندان نے یہی کیا ہے۔ یہ تو ایسی ٹکر کی بھتیجی ملی ہے نا چاچے کو کہ اس نے چاچے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ تو چلیں جب بارش آتی تھی تو لمبے بوٹ پہن کے نکل آتا تھا، یا کہیں پہ جالب کی نظمیں یا مائک توڑنا یا مائک گرانا، یہ تو اس نے تو یعنی وہ ایک بتا رہے تھے وی لاگر کہ 10-10 لاکھ کا ایک کیمرہ پرچیز کیا گیا ہے، پھر اس کی ایڈیٹنگ ٹیم ہے کہ اس جو ہے نا اینگل سے ویڈیو، اس اینگل سے تصویر، اس اینگل سے جو ہے نا وہ آپ نے بنانا ہے، چلنا پھرنا۔ تو یہ تو بالکل ٹکر کی جو ہے نا وہ بھتیجی ملی ہے چاچے کو۔ اور یہ ٹک ٹاکیاں ہیں، وہ ساتھ کوئی 4-5 سہیلیاں ہیں، وہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک، وہ کہہ رہی ہے کہ جو میرا چاچا ہے اس جیسا جو لیڈر ہے وہ کم و بیش 5 صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے، اور وہ چاچا کہہ رہا ہے کہ یہ جو میری بھتیجی ہے نا اس جیسی لیڈر وہ کم و بیش 7 صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک انجمن ستائش باہمی انہوں نے لگا رکھی ہے، اور یہ میں نے بتایا ان کا شروع سے وتیرہ ہے۔
یہ اس طرح جو ہے نا تندوروں پہ پہنچنا، تندوروں کی روٹی چیک کرنا. اب آپ منافقت دیکھیں کہ جی 4 روپے روٹی سستی کر دیا، بل تو دے گا کوئی نہیں، آٹا جو ہے نا وہ سستا ہوگا تو روٹی سستی ہوگی. بہرحال وہ اعلان ہو گیا، ادھر سے آدھی رات کو 4 روپے پیٹرول بڑھا دیا. یعنی ادھر سے صرف روٹی اور ادھر سے ساری چیزیں. جب آپ پیٹرول اور ڈیزل کو بڑھاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں ادھر سے ساری چیزیں مہنگی کر دی. یہ ان کا جو ہے وہ 30-35 سال سے یہی ان کا مکروہ چہرہ ہے. ادھر جو ہے انہوں نے بجلی بڑھا دی، اس کے بعد وہ کسانوں سے گندم کوئی نہیں خرید رہا. پہلے دن سے جو ہے نا کسان کش اور کسان دشمن اقدامات کے لیے یہ مشہور ہیں. پہلے کسانوں نے کھاد کس طرح خریدی 12,000 16,000 بلیک میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اب جو امدادی قیمت تھی وہ 3900 روپے رکھ دی. پھر اب خریدنے والا کوئی نہیں ہے. سنا ہے کہ وہ جو نگران حکومت تھی انہوں نے اپنی دہاڑیاں لگانے کے لیے گندم امپورٹ کر لی تھی، تو لہٰذا وہ گندم نہیں خرید رہے. تو بہرحال انقلاب اب تندور پہ پہنچ گئے. اب تندور سے آگے کدھر جاتا ہے، جہاں گیا میں آپ کو بتاؤں گا. شیر افضل خان مروت بار بار ان کو سینئرز مشورہ دے چکے ہیں کہ وہ اپنی زبان پہ اور اپنی جو ہے نا وہ شخصیت کو کمپوز کریں، تھوڑا ان پہ قابو پائیں. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کراؤڈ پلر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ دلیر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کوئی باہر نکل نہیں رہا تھا شیر افضل مروت باہر نکلے، انہوں نے لوگوں کو باہر نکالا. انہوں نے کل پرسوں باجوڑ میں بھی کافی بڑا جو ہے نا وہ شو کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک وکیل ہیں، ان کو اپنی زبان پہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے. نہ ان کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہے اور نہ جو ہے نا وہ بولنے سے پہلے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں. یہ بات کئی دفعہ ان کو خان صاحب بھی جیل میں سمجھا چکے ہیں کہ وہ اپنا پوسچر جو ہے اپنی پرسنالٹی کو بہتر کریں. اب انہوں نے نیا گل کیا کھلایا ہے؟ انہوں نے نیا گل یہ کھلایا ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن تھا عمران خان کے خلاف 2022 میں، اس رجیم چینج آپریشن کو سعودیہ کی حمایت حاصل تھی، یا اس میں سعودیہ بھی شامل تھا. یہ اب بہت ڈیمیجنگ ہے، کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں، سعودیہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، سعودیہ کے ساتھ جو ہماری جو ہے نا پارٹنرشپ ہے یا جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ سالوں پہ محیط ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سعودیز جو ہے وہ گائے بگائے وہ پاکستان کی مدد کرتے رہتے ہیں. خاص کر تیل میں وہ ڈیفر پیمنٹ پہ تیل دیتے رہتے ہیں. اس قسم کی سرمایہ کاری، یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس قسم کی سرمایہ کاری تو وہ نہیں کرتے جس قسم کی سرمایہ کاری وہ انڈیا میں کرتے ہیں، یا جس قسم کی سرمایہ کاری وہ دوسرے ممالک میں کرتے ہیں، اس قسم کی تو نہیں کرتے. اور نہ ہی پاکستانی مین پاور کو اتنا زیادہ جو ہے وہ سعودیہ میں ایڈجسٹ کرتے ہیں جتنا انڈینز کو کرتے ہیں یا انڈینز کمپنیز کو کرتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود اتنا بڑا اور سویپنگ اسٹیٹمنٹ یہ کسی لحاظ سے نہ سفارتی سطح پہ، نہ سیاسی سطح پہ، اور نہ ہی اخلاقی سطح پہ قابل قبول ہے. اور پھر وہی ہوا کہ پی ٹی آئی نے ایز اے جماعت آفیشلی وہ اس بیان سے وہ لا تلقی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ شیر افضل خان مروت کی وہ ذاتی رائے ہو سکتی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ موقف نہیں ہے، وہ اپنی ذاتی رائے دینے میں آزاد ہیں. لیکن جب آپ ایک پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ 1 لاکھ ووٹ لے کر جیتتے ہیں ایک پارٹی کے نشان پہ، تو پھر آپ کو جو ہے وہ کمپوز ہونا چاہیے. آپ نیشنل ٹی وی پہ روزانہ بیٹھتے ہیں، آپ صحافیوں سے روزانہ انٹریکشن کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ کول صحافی تو ظاہر ہے جو اینکرز ہیں وہ تو اس قسم کے سوالات بھی کرتے ہیں، ریٹنگز کے چکر میں صحافی بھی خبر نکالنے کے چکر میں سوالات کرتے ہیں. لیکن اب آپ کو ڈھنگ آنا چاہیے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا سیاست میں کہ ہر سوال کا جواب دیا جائے. یہ عمران خان کی بھی جو ہے وہ نیگیٹو ایسپیکٹ تھا. عمران خان ہر بات کا جواب دیتے تھے، لیکن جو بڑے سیاستدان ہیں جو ہم نے پولیٹیکل سائنس میں پڑھا ہے وہ یہ کہ خاص کر جو صحافی ہوتے ہیں یا جو اینکرز ہوتے ہیں یا جو رپورٹرز ہوتے ہیں، ان کے ہر سوال کا جواب دینا وہ آپ پہ فرض نہیں ہوتا.
وہ لازمی نہیں ہوتا. آپ سوال کو نظر انداز کر دیں, آپ سوال کو لفٹ ہی نہ کروائیں یا ٹاپک بدل دیں, تو شیر افضل مربت جو ہے وہ بہرحال اپنے آپ کو یا اپنا جو پوسچر ہے اس کو درست کریں. وہ پہلے بھی مسائل کا جو ہے وہ باعث بن چکے ہیں پارٹی کے لیے, اور پارٹی آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ہاٹ واٹرز میں ہے, تو اس کو دشمن بڑھانے کے بجائے وہ دشمنوں کو گھٹانا چاہیے. اس کے علاوہ ایک تجویز جو ہے نا وہ بڑی زبردست مجھے پسند آئی ہے سوشل میڈیا پہ. وہ تجویز یہ ہے کہ یہ جو شریف خاندان ہے یہ گٹوؤں پہ, جو آٹے کے گٹو ہیں یا وہ جو انہوں نے رمضان پیکیج دیا اس پہ نواز شریف کا تھوبڑا لگا دیتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کسان کارڈ بنوائے ہیں, پتہ نہیں وہ کارڈ کسان تو بیچارے رول رہے ہیں, وہ کارڈ کیا کریں گے, اس کارڈ پہ بھی نواز شریف کا تھوبڑا فٹ کر دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیٹرول پمپوں پہ بھی نواز شریف کا تھوبڑا لگائیں, کیونکہ 150 روپے لیٹر جو پیٹرول تھا وہ ان کو لڑتا تھا عمران خان کے دور میں, اب 300 کر دیا ہے. اب صافی کو بھی پسند ہے, منصور علی خان کو بھی پسند ہے, وہ غلیظہ فاروقی کو بھی, سب کو پسند ہے. اب چپ ہیں تو یہ پیٹرول پمپوں پہ بھی تھوبڑا لگائیں. یہ جو آپ نے 23% جو ہے نا وہ انٹرسٹ ریٹ کر دیا ہے, شرح سود کر دیا, تو بینکوں کے باہر بھی تھوبڑا لگائیں بڑے میاں صاحب کا, اور وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بھی بڑا تھوبڑا لگائیں کیونکہ انہوں نے ڈیلیں ماری اور فارم 47 پہ حکومت بنی. ان ساری جگہوں پہ لگائیں نا تھوبڑے. یہ جو جنرل سٹور ہیں یا کریانہ سٹورز ہیں ان کے باہر بھی تھوبڑے لگائیں. جو دالوں کی قیمت اور گھی کی قیمت اور چل رہی ہے, صرف آپ نے وہ سرکاری خرچہ کر کے تھوبڑا لگانا ہے اس رمضان پیکج پہ. تو بہرحال یہ ایک تجویز آئی ہے, میں نے کہا اگر جو میرے ناظرین ہیں وہ اس سے متفق ہیں تو وہ کمنٹس میں لکھ دیں کہ واقعی ان جگہوں پہ بھی میاں صاحب کا جو تھوبڑا مبارک ہے جو کافی صحت مند ہے, وہ پتہ نہیں کس طرح اٹھا کے پھرتے ہیں اتنا بھارا تھوبڑا, یہ ان جگہوں پہ بھی لگانا چاہیے. بہرحال آخر میں وہی کہ سبسکرائب, لائک, شیئر اینڈ کومنٹس. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.